अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज 11 सितंबर है और महीना है सितंबर का, नवा महीना 9/11 के नाम से ये मशहूर हुआ था 2000 में। आपको याद है 9/2/11 हो गया था, कोई अब कौन हुआ ये आप सबके सामने है। 9/11 तो हुआ नहीं, लेकिन 9/11 के बाद जो अफ़गानिस्तान का हाल किया गया, लाखों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया गया, और इसी बेस पे जॉर्ज बुश ने इराक़ पे चढ़ाई की और वहाँ पे 10 से 15 लाख मुसलमान निहत्थे वो शहीद किए गए। और बाद में कहा गया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो एक हमारी गलती थी, नहीं मिले। 9/11 पे बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट ने भी लिखा, मुस्तशरिकीन ने भी लिखा। नोम चॉम्स्की एक बहुत बड़ा नाम है जिसकी किताब पढ़ने वाली है हु रूल्स द वर्ल्ड। उसके अंदर वो बताता है कि ये क्या था। और उसके अलावा दीपा कुमार को आप पढ़ें, अरुंधति राय को पढ़ें, इवन इंडियंस ने भी कुछ 9/11 का भांडा फोड़ा है। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जो हार्वर्ड फैकल्टी क्लब है उसके प्रोफेसर्स के आर्टिकल्स आप विले पे चले जाएं, टेलर एंड फ्रांसिस पे, वहाँ आपको मिलेगा कि ये ज़ायनिस्ट का मंसूबा था और असल में इसके पीछे था कि इस्लाम को और मुसलमानों को टैग करना है दहशतगर्दी के साथ। चूँकि ये डायरेक्ट काबू नहीं आते, मैदान में तो इनका मुकाबला नहीं होता। ये एक किस्म की कोल्ड वॉर थी जिसमें 3-4 आर्टिकल्स में तो इसे ब्लैक सी ऑपरेशन का नाम दिया गया कि एक ऐसा ब्लैक सी कि जिसके अंदर पता ना हो कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो आईसिस अलकायदा के नाम पे फ़र्ज़ी तौर पे मुसलमानों को टैग करके टेररिज्म और जिहाद का जो है वो एक माजरत खाना रवैये तक ले जाया गया। आज हमें याद आती है शाह फैसल की, जिन्होंने अमेरिका और यूरोप का जो है वो तेल बंद कर दिया था और धमकी दी थी कि जो है हम तो बाकी चीज़ों के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हमारी खुराक है खजूर और ऊँटनी का दूध, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन यूरोप वालों तुम तेल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। शाह फैसल को असैसिनेट किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने इस्लामिक यूनिटी की बात की थी उसको असैसिनेट किया गया। इसी तरह आप देख लें मुअम्मर कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, जो जो सहूनियत को खटकता था उनके मंसूबों को एक एक करके अलग कर दिया गया। अगर यही 57 ममालिक एक गुलदस्ता होते खिलाफत का तो शायद ये नौबत ना आती। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि गजा से लेके, शाम से लेके, लबनान से लेके और फिर कतर तक ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब लाइन क्रॉस हो गई है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने जा रहा है, इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए जिनको हमने दावत दी है, मिडल ईस्टर्न इश्यूज़ को बड़ी डीपली देखते हैं, गहराई के साथ। ख़ुद सीरिया और लबनान में भी रिपोर्टिंग की है उन्होंने, और तुर्की को बिलखसूस, लबनान, सीरिया, गजा को ये बड़ा क्लोजली इनके आर्टिकल भी हैं। मेरी मुराद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब तारिक हबीब साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद बहुत का। शुक्रिया। ये बताएं, आज 9/11 है, क्या कहेंगे इस पे? और भाई देखिए 9/11 के हवाले से मुख्तलिफ़ थीरीज़ जो हैं वो सामने आती रही हैं। अभी जैसे आपने नोम चॉम्स्की की बात की, इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो डेविड ग्रिफिन जो मारूफ मुहक्किक है उसकी किताब सामने आती है, माइकल रॉब की आती है, फिर क्रिस्टोफर जो तहकीकाती जर्नलिस्ट था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसने तो बिल्कुल दावा किया था कि ये मोसाद का और CIA का मुश्तरका ऑपरेशन है। अच्छा, फिर ये बातें सामने आने की जो है वो मतलब बेबुनियाद नहीं थी। ये बातें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जिनको देख के, जिनके हवाले से सवालात उठा के इन्होंने ये साबित किया और ये दावा किया कि ये जो है इसके पीछे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल थियरीज़ ज़रूर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से तहकीकात नहीं की गई और जिनसे ज़ाहिर होता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। उसको प्लान कैसे किया गया, उसमें ये भी हो सकता है कि जी आपने जो इस हवाले से अमेरिका के दुश्मन थे उनको इस्तेमाल किया और उनका इस्तेमाल करके मकसद अपना पूरा किया। अब देखें, जो इन्होंने सवालात उठाए थे उनमें से सबसे पहला सवाल ये था कि जो जब अटैक किया गया WTC पे तो उसकी इमारतें जो मुनहदिम हुई हैं उसमें ख़ास तौर पे WTC 7 जो था वो बिल्कुल इस तरीके से अर्द गिरी है कि जैसे कंट्रोल डेमोलेशन किया जाता है। सबसे पहला सवाल उसके ऊपर उठाया गया था और तकरीबन तमाम ही जो राइटर हैं जो इसके ऊपर एतराज़ात उठाते हैं वो इस एक नुक्ते को लेके लाजमी साथ चलते हैं। उसके बाद इनकी जो दूसरी सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ जिसे सामने लाते हैं वो ये कि अमेरिकन एयर फोर्स इस पूरे जो एपिसोड जब ये चल रहा था उस दौरान वहाँ से गैर हाजिर रही।
یعنی دشمن حملہ کر رہا ہے اور امریکن ایئر فورس وہاں سے غیر حاضر ہے. یہ دوسرا اعتراض جو اس کے اوپر اٹھایا گیا. پھر تیسرا یہ تھا کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد وار آن ٹیرر کا بیانیہ سامنے آ جاتا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے یہ بیانیہ پہلے سے تیار تھا اور اس ایپیسوڈ کے مکمل ہونے کے فوراً بعد اسے جو ہے وہ نشر کرنا تھا اور اسے نشر کرنا شروع کر دیا گیا. اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ WTC کا جو مالک تھا اس نے انشورنس ایک ہفتہ پہلے کلیم کیا تھا، یعنی جب یہ عمارتیں گری ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس سے ایک ہفتہ پہلے اس نے انشورنس کے ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے. اس کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ کرسٹوفر وہی جو ہمارے انویسٹی جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل سے اسے بیان کیا اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ پلان طریقے سے یہ ڈاکومنٹس جمع کرائے جاتے ہیں، اس کے ایک ہفتے بعد یہ اٹیک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے اثرات ہوئے عالمی سطح پر، ان پہ اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی پوری دنیا میں، اسلاموفوبیا بڑھا، مسلمان جہاں پر بھی تھے انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ان کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہوئے اور لوگ جو ہے وہ مطلب مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کو اگر آپ دیکھیں تو تمام جو عرب ریاستیں تھیں انہیں دباؤ میں لے کے انہیں امریکی اتحادی بننے پر مجبور کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان سے اڈے مانگے گئے جو وہ دینے پر مجبور ہو گئے. قطر کا حال ہمارے سامنے ہے، صرف یہاں تک محدود نہیں رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا، پاکستان سے اڈے مانگے اور پوری دنیا کو ایک جملہ کہا کہ آپ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. یعنی یہ سارا جو ایک پلان تھا، یہ مطلب جس طریقے سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا اور اسی پلان پہ عمل کرتے ہوئے یہ اس سارے کو لے کر چل رہے تھے. اور جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان جو یہ محقق ہیں اور جو یہ مختلف رائٹرز ہیں، یہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ بات کر رہے تھے جب یہ سامنے آیا تھا، یہ مواد سامنے آیا جو انہوں نے تحقیق کی، اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ مشرق وسطیٰ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. اب جو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ خلیجی جتنی ریاستیں ہیں یہ تمام کی تمام اسرائیل کے دباؤں میں ہیں امریکہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو 9/11 جس وجہ سے کرایا گیا تھا، میرے خیال میں وہ مقاصد جو آج نظر آ رہے ہیں وہ مقاصد امریکہ نے حاصل کر لیے. اچھا یہ بتائیں، قطر ابھی پچھلے دنوں 9/11 کی بات سے اب ادھر پلٹتے ہیں، بلین آف ڈالر کی سرمایہ کاری، جہاز بھی دیے، تحفے طائف، لیکن حملہ ہو گیا قطر پہ اور آج وہ جنازے تھے، امیر قطر بھی وہاں تھے، ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں گئے. سالیڈیرٹی شو کی ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک نے. آپ کیا سمجھتے ہیں OIC کا پاکستان نے کہا ہنگامی طور پہ اجلاس بلانا، یہ ساری ایفرٹس کچھ کر پائیں گی؟ اور اس میں یہ بتائیں کہ خوشحالی میٹر نہیں کرتی ٹیکنالوجی. قطر کتنا خوشحال تھا، سب کچھ، ایک مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے جیسے پاکستان کی. دیکھیں عمر بھائی، مضبوط فوج کا ہونا ضروری ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرے خیال میں سب سے پہلے ایمانی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے اور صرف اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی. یہی امریکہ تھا جس نے افغانستان پر حملہ کیا. افغانستان کے پاس کوئی ریڈار نہیں تھا، افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑنے والوں کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، یہ تو ہمارے ہوش ہوا نا. اور انہوں نے امریکہ کو واپس جانے پہ مجبور کیا، ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس گیا. ان کے پاس کوئی ریڈار نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جدید طیارے نہیں تھے. سب سے پہلے غیرت ایمانی کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہوئی تو آپ جو ہے وہ جواب دینے کے قابل ہوں گے. آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ F-35 کے ذریعے حملے کرتا ہے دوحہ پہ. 4 مہینے پہلے یعنی اپریل میں اسرائیل کے ساتھ قطر مشترکہ مشقیں کرتا ہے. انہی طیاروں کے حوالے سے مشقیں ہوتی ہیں اور اس کے ٹھیک آپ آج کا نوٹ کر لیں، اس کو جو ہے اسرائیل ہدف بناتا ہے اور بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی جو ہے وہ رکاوٹ کے. اس میں سب سے خطرناک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں جب ایران پہ حملہ ہوا، جب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی، تو آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا کو، جہاں پہ اسرائیل سے جب یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ ایران پہ آپ نے اٹیک کیا ہے، تو ان کے منسٹرز آ رہے تھے، ان کے جن بھی لوگوں کو میڈیا لائن پہ لیتا تھا، ان سے بات کرتا تھا، تو کوئی بھی کھلے عام یہ نہیں کہتا تھا کہ جی ہم نے حملہ کر دیا ہے.
وہ یہ کہتا تھا کہ جی ہاں شاید ہماری طرف سے کیا گیا ہو، ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور ہمیں جو ہے خطرہ ایران کی طرف سے، اس لیے مطلب گھما پھرا کے وہ بات کرتے تھے، کلیئر نہیں کہتے تھے۔ جو سب سے خطرناک پہلو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو براہ راست یہ جواب دے رہا ہے یہ حملہ ہم نے کیا ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، ہم مزید حملے کریں گے۔ اور جو اس کا آخری بیان آیا جو آج ان آیا وہ یہ تھا کہ دوحہ کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر جتنے ممالک ہیں جو حماس کے لیڈران کو پناہ دے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں اپنے ملک سے نکال دیں، ادروائز ہم ان کے پیچھے ان ممالک تک آئیں گے۔ اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی۔ پہلے بھی اس کا پلان واضح ہے، پہلے بھی وہ سب کچھ جو ہے وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں کرتا، وہ سب کے سامنے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے چھوڑا کیا ہے، یعنی پھر اسے آپ 9/11 سے اٹیچ کیجئے، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ لبنان کو ہدف بنایا، شام کو ہدف بنایا، اردن کو ہدف بنایا، مصر کو ہدف بنایا، ایران کو ہدف بنایا، اب قطر پہ آ گیا وہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے دوست ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ جو قطر پہ حملہ کیا گیا ہے تو قطر بھی امریکہ کا نہ صرف دوست ہے بلکہ جو وہاں پہ حماس کی قیادت موجود ہے وہ امریکہ اور یو این کے کہنے پہ وہاں موجود تھی۔ یعنی اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ امریکہ اور یو این کی مشاورت سے جو اجلاس ہو رہا تھا اور جو امن کے لیے ہو رہا تھا اس پر حملہ کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اچھا طارق صاحب، آخری سوال ہے آپ سے۔ یہ 57 اسلامی ممالک ہیں، نیشن سٹیٹس، اور یہ بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں۔ آپ نے جیسے کہا مڈل ایسٹ میں 9 ممالک پہ وہ حملہ کر چکا ہے، یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے توڑا جا رہا ہے۔ کون سا پلیٹ فارم ہے فیزیبل؟ کیسے؟ یہاں ہمارے پاس اسکالرز بھی جس کے پاس جاتے ہیں جواب نہیں دیتے، سیکٹس ہیں جی، سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں آج کی دنیا میں۔ تو یہ بتائیں کہ امت اکٹھی کیسے ہوگی؟ 57 ممالک رہیں لیکن ڈیفنس، فارن پالیسی، کوئی نہ کوئی حج کے موقع پر کچھ نہ کچھ تو کریں۔ کوئی کنکریٹ چیز بتائیں کہ امت کی وحدت دوبارہ آئے اور ہم اسٹرانگلی جو ہے نیٹو کے مقابلے میں جیسے ان کی فورس ہے ہم بھی بنا لیں۔ آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ہمیں نیٹو کے مقابلے میں جس طرح انہوں نے فوج بنائی ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، بالکل اسی طریقے سے مسلم ممالک کو بھی سامنے آنا ہوگا، مسلم ممالک کو بھی اپنی ایک فورس بنانی ہوگی اور وہ تمام ممالک کی مشترکہ فوج ہو، وہ سامنے آئے، ایک لشکر ہو، تمام ممالک اس میں کون شامل لیڈ ہوں۔ کر سکتا ہے؟ دیکھیں لیڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے انیشیٹو کون لے؟ پاکستان لے سکتا ہے؟ بالکل پاکستان لے سکتا ہے، کیونکہ جو ابھی حالیہ دنوں میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تمام مسلم ممالک وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پاکستان نے جو کر کے دکھایا، جو انڈیا کو جس طریقے سے دھول چٹائی ہے، اس کے بعد تمام مسلم ممالک کے بیانات آئے۔ آپ دیکھیں ٹرکی سمیت جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کی جو عسکری قوت ہے، جو عسکری صلاحیتیں ہیں ان کو سراہا، بلکہ وہ اس کے معترف بھی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان اگر سامنے آتا ہے اور لیڈ کرتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ یہ اس طرف کو جو ہے وہ ایک مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں امید کی پہلی کرن وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے اس جانب۔ بہت شکریہ طارق حبیب صاحب۔ ناظرین، گفتگو آئے آپ نے سنی 9/11 کا جو کرکس اور میسج یہ ہے، ہم بنیاد و مرصوص بن گئے ہیں جہاد کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، اس کی ٹائمنگ ہو یا اس آپریشن کا نام ہو، مارکہ حق، بنیاد و مرصوص۔ اسی طرح ایران بھی بنا ہے صہیونیت کے خلاف وعدہ صادق سون کے ذریعے۔ تو یہ وعدہ صادق، بنیاد و مرصوص، دو اکٹھے ہو جائیں، ایک عہد کا نبھا بھی ہو جائے گا اور ہم اتحاد کی لڑی میں بھی پرو جائیں گے۔ اگر دو ملک ایک ایک کر کے دو مختلف دشمنوں کے خلاف سفارہ ہو سکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا اور صہیونیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اور پورے خطے کے لیے، پورے ریجن کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ وہ زہریلا ناگ ہے جسے کچلنا ہوگا، چونکہ یہ صہیونی، یہ وہ ہندوتوا والے یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کا صورت میں لائیں، چاہے اس کے لیے جتنی بھی لاشیں بچھانی پڑیں۔ مسلمانوں کے پاس پوٹینشل ہے، وقت ہے، جیسے طارق صاحب نے کہا کہ نیٹو کے پیرالل آپ اپنی فورس بنا لیں۔ پاکستان میں وہ اسٹرینتھ ہے، بنیاد و مرصوص کے بعد دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ابھی قطر کے لیے ہم نے جو سولیڈیرٹی شو کی، ہماری لیڈرشپ وہاں گئی ہے، تو اسی طرح اکٹھے ہوں تو اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، بات آگے تک چلی جائے، سارے اکٹھے ہو کے ایک لائے عمل ترتیب دیں
ایک جوائنٹ کنونشن ہو جائے، قطر میں ہو جائے، سعودی عربیہ میں بلا لیں، پاکستان میں بلا لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ زبانی جمع خرچ ہو اور بات چیت ہو اور پیپر چھپ جائیں، پبلش ہو جائیں، نہیں، کنکریٹ کوئی ایسا ایویڈنس ہو، اس کے ذریعے آگے بڑھیں اور اس پہ باؤنڈ کریں تمام لیڈرز کے کہ وہ اکٹھے ہوں۔ سیلف انٹرسٹ اپنے ملک کا اپنے پاس رکھیں، وہ سیلف انٹرسٹ برقرار نہیں رہے گا، سب کو مار پڑ جائے گی۔ تو جب آپ کا سیلف انٹرسٹ سے نکل کے کولیکٹیو انٹرسٹ امہ کی طرف آئیں گے تو سب کی بقا اسی میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی پہلی خست اول ہوگی خلافہ علی منہاج النبوہ کے ریوائول کی۔ ہمارا سٹیک ایک ہے، وہ سٹیک ہے ایمان، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر اختلافات کس بات پہ؟ تو آئیں مل بیٹھ کے ان سارے ایشوز کو طے کریں، اکٹھے ہوں، چونکہ دشمن بڑی تیزی سے ٹیکنالوجیا کے ذریعے، حیاتیاتی جنگ کے ذریعے، مختلف وارفیئر کے ذریعے آپ پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے اکٹھے ہونے کا، ورنہ وقت اور تاریخ یاد رکھیں وہ لکھتے ضرور ہیں لیکن ساتھ کسی کا نہیں دیتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔